इल्लल्लज़ीना आमनू के बाद जो इबारत हमारे पास आई है वो है वअमिलुस्सॉलिहात। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से कर लेंगे कि हमारे पास हम वाव को अलग लिखेंगे, आमिलू को अलग लिखेंगे और सॉलिहात को अलग लिखेंगे। ठीक है, तो देखें ये एक तरीका है वअमिलुस्सॉलिहात। जिस तरह से हमने पिछली तरकीब में आमनू को बनाया था कि आमनू फेल माजी था, सीगा जमा मुज़क्कर गायब था, बाब इफ़ाल से था और वाव ज़मीर बारिज इसका फ़ाइल था। ठीक है, ये भी सिंपल एक जुमला फेलिया ही है। देखें आप, इस जुमला फेलिया की पहचान ये है कि वाव से शुरू हो रहा है, वाव आतिफा है, और ये जो अमिल है ये फेल है। इसको किस तरह से हमने लिखना है, ये फेल आपको नजर आ रहा है कि इसके हुरूफ असलिया आइन, मीम और लाम है। ठीक है, और बाप समिया यसमाऊ से आता है। इसकी वजाहत यहाँ पे लिख दें जैसे पीछे तरकीबों में करते आए हैं। ये बता दें कि ये फेले माजी है, ये सीगा जमा मुजक्कर गायब का है। ठीक है, सही है, असबाब समिया यसमाऊ है, वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, और वाव ज़मीर को बारिश भी लिखना चाहिए। ये तो हो गया इसका फ़ाइल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फेल और फाइल ये दो होते हैं तो जुमला फेलिया बन जाता है। लेकिन इसके आगे एक लफ्ज आ रहा है ये अस्सालिहाती। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पे ता के नीचे जेर है तो ये हालत जर में है, आपको ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन उमूमन स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा महसूस करते हैं। इसके बारे में आप देखें कि ये है असल में जमा का सीगा। ठीक है, और इसकी जो हालत रफ़ई होती है वो अस्सालिहातु होती है, ये हालत रफ़ई होती है। फिर इसकी जो हालत नसबी होती है वो अस्सालिहाती होती है, और इसकी हालत जर्री जो है वो भी अस्सालिहाती होती है। तो साबित ये हुआ कि ये हालत नसबी में है। जब ये हालत नसबी में है तो इसका मतलब ये है कि ये फेल के लिए क्या बनेगा, फेल का जो मफऊल होता है वो हालत नसबी में होता है। जैसे फ़ाइल हालत रफ़ा में होता है, इसी तरह से मफऊल जो होता है वो हालत नसबी में होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि इसको हमने क्या लिख देना है, मफूले बिही। ये बन गया इसका मफूले बिही। अच्छा, ये फेल, ये उसका फाइल, ये मफूले बिही, इन तीनों ने मिलकर क्या बन जाना है, देखें। सिर्फ सिंपल सी बात है कि ये बन गया जुमला फेलिया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अमीलू फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया, खबरिया। ठीक है, ये बात तो बहुत ही आसान थी। ठीक है, अच्छा वाव जो है हमारे पास जो आ रहा है, इस वाव को हमने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है आज की क्लास के अंदर। ये वाव है आतिफा, ये अतफ करने के लिए आया है। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई है, इसको डिलीट कर देते हैं। अगली ये इस इबारत का तर्जमा, इस इबारत की तरकीब हो गई। ठीक है, तर्जमा जो है वो अभी हम इसको लिख लेते हैं ऊपर ही। देखें, वाव का मतलब हो जाएगा और अमीलू का मतलब क्या हुआ। अमीलू का मतलब है, देखें पहले सीधा सीधा मतलब ये आता है कि फाइल का तर्जुमा करें। फाइल जो है चूंकि जमा है, देख वाव जमीर मरफू मुत्तसिल का फाइल है, इसका मतलब होगा उन्होंने, उन्होंने। ठीक है, ये इसका तर्जुमा, ये बनेगा इसका तर्जुमा।
आमाल किए, ये बना इसका। अच्छा, सालिहात का तर्जमा क्या होता है? नेक। अब ये जो उन्हों आया है ना यहाँ पे, ये तो इस फाइल की वजह से आया है, इस वाव ज़मीर की वजह से आया है। जब हम इसको बा मुहावरा तर्जमा करेंगे तो फिर हम इसको तब्दील करेंगे, लेकिन अभी तो इसका यही तर्जमा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इबारत थी ये यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, जुमला फेलिया खबरिया हो गया ना, तो अभी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। फिर हम एक और इबारत उठाते हैं, वो है हमारे पास वतवासो बिल हक़्क़ि। इसके बाद हम उठाएंगे वतवासो बिस सब्र। ठीक है। तो वतवासो बिल हक़्क़ि को भी हम इस तरह करते हैं कि इनको अलग अलग बॉक्सेस में लिख लेते हैं। देखें, बा को अलग लिखूंगा, ये भी देख लीजिएगा। ये वाव आ गया, तवासो आ गया, ये बा आ गया, और ये अलहक़्क़ि आ गया। अच्छा, अब मामला क्या हुआ देखें। वाव तो आतिफा है, लिख लें इधर ही, ये आ गया आतिफा। तवासो फेल है, अभी लिखते हैं, अभी लिखते हैं इसके बारे में। बा हरफ जर है ना, इसको बना दें अभी के भी जार, और इसको बना दें मजरूर। अब जार मजरूर बनाया है तो इन दोनों को मिला भी दें कि ये जार और ये मजरूर ये आपस में मिलकर किसके मुताल्लिक होंगे। देखते हैं इबारत के अंदर कोई फेल मौजूद है तो पता चला कि हाँ, फेल तो मौजूद है। ठीक है। और तवासो का मतलब होता है वसीयत करना। अच्छा, बा का मतलब है की, और हक की मतलब है हक। हक की वसीयत की, हक की वसीयत की, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है? इस जार और इस मजरूर को अगर इस तवासो से मिलाते हैं तो मिलाकर इसका तर्जमा बिठाकर देखेंगे कि क्या इसका तर्जमा इस फेल से इसको मुताल्लिक करने से दुरुस्त आ रहा है, सेंसेबल आ रहा है, इसका सेंस बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर इस जार मजरूर को इसके मुताल्लिक कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। ये बात अपने जहन में आप रखिएगा। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जब फेल इबारत में मौजूद होगा, मैं आपको तब दिखाऊंगा कि वो फेल इबारत में मौजूद होगा लेकिन वो वाला जार मजरूर उसके मुताल्लिक होने की सलाहियत माना के एतबार से नहीं रखता होगा, तो तब फिर हम माजूफ निकालते हैं। वो आगे आने वाले असबाक में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसी सूरत हाल पेश आएगी इबारत में। लेकिन अभी हमने देखा है कि ये अभी बिल्कुल मुताल्लिक होने की पूरी सलाहियत रखता है। अभी इसको मुताल्लिक करते हैं, और मुताल्लिक होने के बाद ये अब बनेगा ज़र्फ़े लव। ज़र्फ़े लव का जो लव का मतलब है ना, लफ्ज़ ये ज़ाहिर कर रहा है कि माक़बल में एक फ़ेल के मुताल्लिक इसको किया गया है। तो लिहाज़ा इतनी इतनी बात भी काफ़ी है। आप यूँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जार मजरूर मिलकर तवासौ फ़ेल के मुताल्लिक, यूँ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। बाज़ दफ़ा पीछे 2-3 अफ़आल आ रहे होते हैं तो फिर तो तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है लिखना कि ये जो 2-3 अफ़आल आ रहे हैं उसमें से आपने किसके मुताल्लिक किया है जार मजरूर को। अभी तो एक ही फ़ेल है। अच्छा, अब ये जो तवासौ है, ठीक है, इसके बारे में वही बातें लिख लें कि ये कौन-सा फ़ेल है, कौन-सा सीगा है, इसके अंदर कौन-सी ज़मीर है जो इसका फ़ाइल बनेगी, ये बातें इसकी लिखनी लाज़मी है। हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे। फ़ेल माज़ी है, सीगा जमा मुज़क्कर गायब है, सही है। वाव ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है। अच्छा, आप ये करिएगा कि आप मुझे ये बताइएगा, इसके हुरूफ़ असलिया बताइएगा आप मुझे। तवासौ ले लें आप ये काम। इसके हुरूफ़ असलिया बताइएगा कि इसके हुरूफ़ असलिया क्या हैं? कौन से बाब से ये आया है? और क्या इसके अंदर कोई तालील हुई है? आप बता सके तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बताऊँगा, पहले आप कोशिश करें। अच्छा,
دیکھیے صورتحال یہاں پر کچھ اس طرح سے آ گئی ہے کہ ہمارے پاس ایک فعل آ گیا ہے اور ایک فاعل آ گیا ہے اور ظرف لغو آ گیا. ذرا میں چیٹس دیکھ لوں کہ چیٹس کس کی آئی ہوئی ہیں. آواز نہیں آ رہی ایک مسئلہ. جمع مؤنث سالم ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گئی. میں تھوڑا آہستہ بول رہا ہوں آج. اچھا یہ کیا لکھا ہے آصر رضا نے کہ تا واو صاد. اچھا نہیں یہ آپ مجھے اس وقت بتائیے گا. ابھی بتائیں گے نا تو پھر میں دوسری اسکرین کی طرف دیکھنے لگوں گا. تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی اسکرین تک رکھوں. ایک کلاس ایسی رکھیں گے جس میں ڈسکشن رکھیں گے. ٹھیک ہے تو پھر وہ آمنے سامنے پھر ہم کیا کریں گے. اچھا ابھی جو ہے ایک ترکیب ہماری یہ مکمل ہو گئی ہے. اس کو ہم جملہ فعلیہ بنائیں. جملہ فعلیہ بننے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فعل آ گیا, فاعل آ گیا, ظرف آ گیا. فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. آخری بات عبارت کی رہ گئی ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر. بہت ہی بالکل اسی کی مطابقت کی ہے. یعنی اگر اس پوری ترکیب کو وتواصوا بالحق کی والی ترکیب کو بالکل اسی طرح سے کر دیا جائے کاپی پیسٹ تو دیکھیں ساری ترکیب بالکل سیم ہے. وتواصوا بالصبر اسی میں تواصو لکھیں, با حرف جر لگائیں اور الصبر کو آخر میں لکھیں تو دیکھیں بالکل صحیح سیدھی وہی ترکیب آپ کے سامنے آئے گی. کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں. دیکھیں اوپر والی ترکیب میں اور نیچے والی ترکیب میں جو یہ پہلا والا جو ہماری پہلی لائن ہے یہ والی لائن اور یہ والی لائن بالکل مطابقت کی جیسی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا, ہم نے اس میں بھی وہی تمام چیزیں ڈیفائن کر دی جیسے ہم نے اوپر والی ترکیب میں کی ہوئی تھی. اس میں بھی وہی معاملہ ہے. یہ تو ہے ہی وہی فعل, یہ اسی طرح سے آ گیا. یہ وہی جار, تو پھر یہ مجرور. جار مجرور آپس میں مل کر ظرف لفظ. ترجمہ بھی دیکھ لیں اس کا, وہی اسی طرح کا ترجمہ ہے. اور کا مطلب اور, حق کی جگہ پہ صبر آ گیا. ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا فعل. اور فعل اپنے فاعل اور اس ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. واو اسی طریقے سے عاطفہ ہے. اب ہمارے پاس ایک جملہ فعلیہ خبریہ یہاں پر آیا, ایک جملہ فعلیہ خبریہ یہاں پر آیا, ایک جملہ فعلیہ خبریہ یہاں پر آیا. ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی بات, یہ آمنو سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے آمنو میں جب ہم نے آمنو کو جملہ فعلیہ خبریہ یہاں پر بنایا تھا
اس کو ہم نے بنا دیا تھا اس میں موصول کا صلہ. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہاں پر آ گئی ہے کہ آمنو اکیلا نہیں تھا، الا الذین آمنو کے بعد وعملوا الصالحات تو واو بھی آ رہا تھا. تو واو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آمنو صلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، بلکہ دیگر جتنے بھی معطوفات اس کے آگے آ رہے ہیں وہ سب ملنے کے بعد صلہ بنیں گے. اچھا اب چونکہ یہ صلہ یہاں پر بن رہا ہے اور اس کے بعد دوسری ترکیب نیچے آ رہی ہے، پھر تین ترکیبیں نیچے ایک ساتھ آ رہی ہیں، تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات سمجھ میں آئے گی جب وہ پیج کو اوپر نیچے کریں گے تو تب تو سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ پورا اگر ایک جگہ اکٹھا لکھا ہوا ہوتا تو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا. اکٹھا کس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے تھے؟ ہم ایک طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس پوری ترکیب کو جو ہم نے یہاں سے یہاں تک کی ہے، اس پوری ترکیب کو ایک ہی باکس میں کر لیتے ہیں. دیکھیں کس طریقے سے ہم کریں گے، اور سارے معطوفات ہم ایک طرف کر لیتے ہیں. اور طریقہ اس کا بہت آسان ہے، دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے لکھا الا الذین، ان تمام کو میں نے الگ الگ باکسز میں لکھا. وہ جو ہم پہلے ترکیب کر چکے تھے الا الذین آمنو کی، اس میں ہم نے آمنو کو کیا کیا ہے، جسٹ اتنا لکھ دیا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، زوم کر کے بڑا کر کے دیکھ لیجئے گا، نظر آئے گا آپ کو. اس کو لکھ دیا جملہ فعلیہ. عامل الصالحات ان دونوں کو ملا کر لکھ دیا جملہ فعلیہ. وتواصوا بالحق کو جملہ فعلیہ. وتواصوا بالصبر کو جملہ فعلیہ. دیکھیں نا یہ آ رہا ہے نا وتواصوا بالصبر، یہ آ رہا ہے نا، یہ جو اتنا سارا اتنی جگہ لے رہا ہے، اس کو میں نے ایک اتنی سی جگہ میں رکھ دیا ہے. اب ہوا کیا ہے ترکیب کے اندر کہ یہ جو آمنو کے بعد واو تھا یہ تو تھا عاطفہ. جب آمنو کے بعد واو عاطفہ تھا تو اس کے بعد آنا تھا معطوف. تو یہ جو جملہ فعلیہ تھا یہ بن رہا تھا معطوف. ٹھیک ہے، تو پھر ایک اور واو آ رہا تھا، اس کے بعد ایک اور جملہ فعلیہ آ رہا تھا، وہ بھی ایک معطوف بن رہا تھا. اس طرح سے تو پھر ایک اور تیسرا معطوف بن رہا تھا. تو جب اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلا والا جو معطوف ہوتا ہے اس کو معطوف اول کہہ دیتے ہیں، دوسرے والے معطوف کو معطوف ثانی، اور پھر اس طرح سے یہ چلتے رہتے ہیں جتنے بھی معطوفات آ جائیں. اچھا قاعدہ یہ ہے کہ یہ سارے معطوفات، یہ جو معطوفات ہیں دیکھیں تین ہے نا معطوفات، اب یہ معطوفات یہ ایک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اس معطوف علیہ کے ساتھ. اب یہ جو معطوف علیہ ہے اپنے ان تمام معطوفات کے ساتھ مل کر یہ ٹوٹل چار چیزیں مل کر کیا بن جائیں گی، صلہ. یہ دیکھیں صلہ اب بنا یہاں پہ صلہ. تو یہ جو الذین ہے اس میں موصول، الذین کے بعد یہ جتنا سارا کچھ ہے یہ سب صلہ بنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا اور جب یہ صلہ بن گیا تو پھر اب اس میں موصول اپنے اس صلے سے مل کر کیا بنا، وہ بنا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا چیز ہے جو اس کو کچھ بننے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر، پیچھے دیکھیں حرف استثناء آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے بننا ہے مستثنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جب الا الذین آمنو کے اندر لفظ آمنو کو جملہ فعلیہ بنا کر صلہ بنا دیا تھا، اب ہم اس صلے کو وہاں سے جا کر ہٹا دیتے ہیں. دیکھیے یہ رہا. لہٰذا یہ اب یہ صلہ نہیں بنے گا. تب تو یہ ٹھیک تھا جب عبارت صرف الا الذین آمنو تک کی تھی، یہ کل سے ابھی تک بار بار بتا رہا ہوں گا. تو لہٰذا اب یہ صرف اتنا ہی رہے گا کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف بن جائے گا. اس کو یہاں کہتے ہیں ہو کر معطوف. آپ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا یہ میں آپ کو دوں گا جواب گروپ پہ. اچھا اب جب یہ معطوف بن رہا ہے
دیکھیں آپ تھوڑا وہ دھیان سے دیکھتے نا، اس سوال کا بعض دفعہ جواب آپ کے سوال پوچھنے کے بعد آتا ہے. دیکھیں آمنو جو ہے یہ ہم نے اس کو صلہ بنا دیا تھا، تو صلہ بنانے کی وجہ سے آگے کی عبارت کٹ گئی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو بنا رہے ہیں معطوف. جب ہم اس کو بنا رہے ہیں معطوف، تو اب معطوف اکیلے تو کچھ بھی نہیں بن سکتا نا، معطوف کو چاہیے معطوف علیہ. سوری، معطوف علیہ بنا رہے ہیں اس کو. اور معطوف علیہ کو چاہیے معطوف. تو لہذا اس وقت یہ اس حالت میں آ چکا کہ اب یہ صلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اتنا حصہ یہ معطوف علیہ جو ہے یہ صلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جب تک تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ تھا تو تب تو یہ رکھتا تھا صلہ بننے کی صلاحیت. لیکن اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن چکا ہے معطوف علیہ، تو اب یہ صلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو جب کوئی صلہ ہی موجود نہیں ہے تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ موصول اپنے صلے سے مل کر مستثنی ہو گیا. یہ بات بھی نہیں ہوئی. تو جب موصوف اپنے صلے سے ابھی تک ملا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مستثنی منہو کا اپنا مستثنی آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بات بھی ہماری اس وقت یہاں پر اس طرح سے کہیں کہ ادھوری ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس میں موصول، پھر ہم اسی مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہمارے پاس ایک اس میں موصول ہے اور اب ہمیں اس کا صلہ چاہیے. ٹھیک ہے، صلہ جملہ ہوتا ہے یہ پتہ تھا، جملہ فعلیہ خبریہ یہاں پر تھا، لیکن چونکہ آگے مزید جملے آ رہے ہیں تو جتنے بھی جملے آ جائیں، عبارت جہاں تک چلی جائے، سارے جملے ملا کر اس کا صلہ بننے کی صلاحیت رکھیں گے. تو پھر ہم نے کیا کیا، اس کو بنایا معطوف علیہ. دیکھیے اب جب اس کو معطوف علیہ بنایا تو میں آپ کو آخری اپنی جو ترکیب میں نے آپ کو دکھائی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ بنایا میں نے معطوف علیہ، ڈکلیئر کر دیا، پوری ترکیب وہاں پہ تفصیلی وہاں پہ کر دی تھی، اور اس کے بعد اس کو معطوف علیہ دکھانے کے لیے ایک ہی اسکرین کے اوپر پورا ایک ساتھ نظر آ جائے اس کو آپ کو یہاں پر بتا دیا. ٹھیک ہے، اور اس کو تھوڑا اور واضح بھی کر دیتا ہوں، یہ تھوڑا ڈم نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے تھوڑا کلیئر ہوا. اس کو بھی کر دینا ہے، اب میرے خیال ہے تھوڑا کلیئر نظر آئے گا. اچھا دیکھیے، اس سے پہلے ہمارے پاس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے پہلے کیا تھا وہ، اس کو بھی ہم لے آئے تاکہ اس کے ساتھ جوڑ کر کچھ نہ کچھ ہم اس کو بنا کے دکھائیں. اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں. دیکھیں الا الذین سے پہلے والی ہماری ترکیب اگر میں آپ کو دکھاؤں، دونوں ترکیبیں سامنے آ جائیں، ان دونوں ترکیبوں کو جوڑ کے کچھ بناتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. دیکھیں پہلے تھے ہمارے پاس والعصر ان الانسان لفی خسر، اتنا تھا، اس سے پہلے یہی تھا نا، اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں. دیکھیں اسکرین پہ اب آپ دیکھیں، والعصر تھا وہ بن گیا تھا قسم، ان الانسان لفی خسر اس میں ہم نے ثابت نکالا تھا، پیچھے والے پیج پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی پورے کی کیا ترکیب ہم نے کی تھی. وہ ترکیب میں نے ڈائریکٹلی اب یہاں پر لکھ دیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستثنی منہو بن گیا. مستثنی منہو کیوں بنا، کیونکہ اس کے بعد آ رہا تھا اللہ کے بعد جو تمام چیزیں آ رہی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں بن گئی مستثنی. سامنے دیکھیں بالکل سمٹ کے صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب ہمارے پاس اس ترکیب کے اندر صرف تین چیزیں ہیں، ایک ہے قسم، دوسری ہے مستثنی منہو، اور تیسری ہے مستثنی. اب مستثنی منہو نے مستثنی اپنے کے ساتھ مل کر کچھ بننا ہے، تو میں اس کو کیا لکھوں گا، دیکھیں یہ مستثنی منہو، یہ والا، یہ مستثنی منہو اس مستثنی کے ساتھ مل کر کیا بنے گا، یہ وہ بنے گا جو اس سے ما قبل میں اس کے ساتھ ڈیمانڈ چل کے آ رہی ہوگی، اور ما قبل میں قسم، تو اس نے بننا ہے جواب قسم، کہ مستثنی منہو اپنے مستثنی سے مل کر جواب قسم، یہ تھی وہ قسم اور یہ تھا وہ مستثنی منہو، یہ رہا مستثنی، یہ سارا آئٹم سارا کچھ مل کر بن گیا جواب قسم. اب ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئیں،
یہ چیزیں ہوتے ہوتے کم ہوتے 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 ترکیب میں آخرکار ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے جملہ. تب کہتے ہیں کہ ترکیب مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب قسم کو جواب قسم چاہیے تھا، وہ مل گیا. تو اب قسم اپنے جواب قسم سے مل کر کیا بنے گا؟ وہ بنے گا یہ جملہ قسمیہ انشائیہ. یہ ذہن میں رکھ لیں. جب ہمارے پاس جملہ قسمیہ انشائیہ آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب جا کر ہماری ترکیب مکمل ہوئی ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد یہ صورت ختم ہے. یہاں پر آخری کام کیا رہ گیا؟ آخری کام رہ گیا کہ اب اس کا ترجمہ کر لیا جائے. پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا، وہ ترجمہ ہم ساتھ میں لے کر آتے ہیں. میں عصر کی قسم کھاتا ہوں، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایک بات یہاں تک ہو گئی تھی، اس کو بھی ہم یہاں لے آتے ہیں. آ گئی وہی والی بات. تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یہ کہاں تک کا ترجمہ ہے؟ کہاں تک کا ترجمہ ہے؟ وہ ہے اس کا اور یہاں تک کا، اتنا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اب اسی ترجمے میں ایڈ کر لیں. کیا ایڈ کر لیں؟ اور کا ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے. اب ملو کا ترجمہ کر دیں. ابھی میں اوپر لکھ کر آیا تھا جنہوں نے نیک اعمال کیے. دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، معامل الصالحات میں نے آپ کو کیا تھا یہاں پہ. یہ دیکھیں انہوں نے اعمال کیے نیک، تو انہوں نے اعمال کیے نیک تو ہم انہوں کو کر دیں گے جنہوں نے، کیونکہ ہماری جو اردو میں سیکوینس چل رہی تھی ترجمے کی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ہم نے جو پہلے ہی کر چکا تھا. تو جو کی وجہ سے ہم کریں گے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے. ٹھیک ہے. اچھا اور انہوں نے وصیت کی تو ہم کہیں گے کہ جنہوں نے وصیت کی. یہاں پر بھی انہوں نے وصیت کی تو ہم کہیں گے جنہوں نے وصیت کی. کس چیز کی وہ آگے یہ لکھا ہوا ہے. اس چیز کی یہ آگے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں کس طرح سے میں نے کیا ہے، اور میں نے جنہوں لگا کے کیا ہے. یہ میں نے ترجمہ کیا. اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی. تو یہ جو جنہوں نے بار بار یہ جو جنہوں نے ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ تو عبارت کا تقاضا تھا. اس میں سے بھی نکالا تھا جنہوں نے، اس میں سے بھی نکالا تھا جنہوں نے. ہاں البتہ آپ اگر اس کو اردو میں اس طرح سے چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اب پہلے آپ نے ثابت کر دیا، آپ نے فائل نکال کے یہاں پہ دکھا دیا، فائل کا ترجمہ آپ نے کر لیا. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بار بار یہ جو جنہوں نے عمل کی، جنہوں نے کی ہے، اس کو آپ اس طرح کریں. دیکھیں میں عصر کی قسم کھاتا ہوں، آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ عصر کی قسم. یہ لیں عصر کی قسم، سائن آف ایکسکلیمیشن بھی لگا دیں. اصل ہمارا ترجمہ یہ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم اپنے ترجمے کو با محاورہ اور با معنی بنانے کے لیے، اس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے ہم نے کیا عصر کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی. تو اس ترجمے پر اگر کوئی آبجیکشن آتا ہے، یہ فائل کہاں گیا یہاں سے، عصر کی قسم یہ کہاں سے آیا، جملہ فعلیہ کا ترجمہ تو عصر کی قسم نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ جواب موجود ہے، اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. کچھ لوگوں نے ایسے سوال پوچھے تھے جو میں نے کلیئر کل والی ویڈیو میں اچھی طرح سے سمجھائے تھے اور اس پہ بات بھی کی تھی، لیکن انہوں نے وہی سوال کیا. اگر کوئی کلاس میں دیر سے آیا کرے اور یا جلدی جانا پڑے یا وہ کوئی چیز مس کر جائے تو ویڈیو ضرور دیکھا کریں. ویڈیو جو میں بھیجتا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کو